been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW. इससे बड़ा एविडेंस नहीं मिल सकता। इंडिया उसको डिनाई कर रहा है। अभी आने वाले दिनों में ये आपको सारा कुछ खुल के पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। योर मंकी इज विद अस, आपका बंदर हमारे पास है। ये कोडवर्ड था यादव का, कुलभूषण यादव का, रॉ एजेंट जिसको गिरफ्तार किया गया था 3 तारीख को बलूचिस्तान से। 23 तारीख को उसकी गिरफ्तारी जो है वो जाहिर की गई और आज उसकी एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई जिसमें उसने एतराफ किया है जो जराइम और जो दहशतगर्दी के वाकयात में वो मुलविस रहा है बलूचिस्तान और कराची में। साथ साथ ये भी आज आसिम बाजवा साहब ने हमें बताया कि आने वाले वक्त में मजीद इससे इंटेरोगेशन की जाएगी जिससे और शवाहिद सामने आएंगे कि ये किन किन जराइम में मुलविस रहा है। ये बड़ी कार्रवाई है। आज बताया गया कि बहुत कम ऐसा होता है कि एक हाजिर सर्विस नेवी ऑफिसर और इंटेलिजेंस का एजेंट जो है वो कभी पकड़ा गया हो किसी भी मुल्क में, तो इस लिहाज से ये बड़ी कामयाबी है। अब आगे जाके ये देखना है कि हुकूमत इसको किस सतह पर उठाती है, आलमी सतह पर किस किस्म का हम प्रोपेगेंडा करते हैं और साथ साथ इंडिया को हम बराह रास्त क्या इस पर बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में तो जब भी कोई हमला होता है इंडिया हम पर जो है वो मलबा डालने की कोशिश करता है। हम किस तरीके से इसको रेज करेंगे इंडिया के सामने, ये एक अहम सवाल है और एक अहम चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। और हम जिस तरह के चैलेंजेस इस वक्त देख रहे हैं हुकूमत के सामने है, बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं नजर आती क्योंकि इस्लामाबाद में 2 साल में दूसरा धरना हम देख रहे हैं और ये यकीनन हुकूमत की नाकामी है। रेड जोन डिक्लेयर किया गया है पार्लियामेंट के एरिया को, इसका मतलब है कि वहां पे आप बिला वजह नहीं आ सकते, लेकिन ये 2 साल में दूसरा धरना हम देख रहे हैं। हुकूमत इनको आने देती है, पॉलिसी ऐसी लगती है कि इनको आने दो, रोको मत, और जब ये आ जाते हैं तो फिर उनको वहां से हटाए कैसे, ये एक और मसला बन जाता है हुकूमत के लिए। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो अल्टीमेटम दिया था वो तो खत्म हो चुका है, किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ है क्योंकि एक आखिरी कोशिश की जा रही है मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करने की। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इनफैक्ट इसी इशू से हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है वजीर आजम के। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ पलवशा मौजूद है जो कि हमें ज्वाइन कर रही हैं, लाहौर से पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद होंगे महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद लतीफ साहब, डिफेंस एनालिस्ट है। मुसद्दिक मलिक साहब, 2 साल दूसरा धरना, मतलब इससे बड़ी और नाकामी क्या हो सकती है हुकूमत के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में जैसे कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि लोगों के कुछ रिलीजियस जज्बात जो थे उनमें बहुत शिद्दत थी और कुछ लोग जो थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा उन्हें रास्ता दिया गया और नरमी का बर्ताव किया गया क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको रिलीजन के साथ और रिलीजियस जज्बात जो थे उनके साथ अपने पूरी जो चल रही तहरीक उसको कर दिया था ज्वाइन। उसको रिजॉल्व करना किसका काम है? आपका काम नहीं, हुकूमत का काम नहीं, हमारा ही काम है और वही कर रहे हैं। पहले भी उनको इजाज़त दी गई, जिस दिन वो जनाजे वाले दिन भी उन्होंने जलसा किया और हुकूमत ने उनको हिफाजत भी फराहम की और सिक्योरिटी भी दी वगैरह वगैरह, रास्ता भी दिया। इस मरतबा भी जब उन्होंने कहा और बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी कही थी जिनकी वायलेशन हुई, बाहर कैफ उनको रास्ता दिया गया, उनको अपने जज्बात का इजहार करने का मौका दिया गया। लेकिन कौमी अमलाक को निशाना बनाना और जलाओ घेराव करना ये हुकूमत की फिर जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जिम्मेदारी वो तो 3 दिन पहले का वाकया है ना, उसके बाद क्या एक्शन हुआ है फिर हुकूमत की तरफ से? उन्होंने मेट्रो स्टेशन को जो है तबाह किया, उन्होंने कंटेनर्स जलाए, उन्होंने सीडीए की गाड़ी जलाई, उन्होंने रेंजर्स के जवानों को जख्मी किया, पुलिस के जवानों को जख्मी किया। इसके बाद क्या एक्शन किया हुकूमत ने? देखिए, आप एक्शन तो अभी आपके सामने जो आज होने जा रहा है, तो हुकूमत जो है वो अपनी भरपूर रखती है, ताकत रखती है और उसके ज़रिए वो लोगों को हटा सकती है। लेकिन हमारा ये ख्याल था कि लोग क्योंकि इस मामले को मजहब के रुख से देख रहे हैं, तो अभी भी आज आप मुज़ाकरात ही कर रहे हैं ना, तो ये पहले क्यों नहीं किए गए? मतलब हम जब तहरीक इंसाफ का धरना था उस वक्त भी यही कहते थे सियासी तौर पे मैनेज नहीं किया गया, वरना शायद इस धरने की नौबत ना पड़ती। इस इशू के भी डिमांड्स पहले थे, अगर ये मुज़ाकरात कर रहे थे तो पहले क्यों नहीं? नहीं, देखिए, पहली बात है कि कई चीजें बड़ी वाज़ेह होती हैं, कई चीजें जो होती हैं बिहाइंड द सीन होती हैं। ऐसी बात नहीं कि हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजें की जाती हैं, पॉलिटिकली चीजें की जाती हैं। लेकिन जैसा कि आपको पहले कहा कि जब लोगों की जानो माल की हिफाजत जो है उसके मामलात
نہ طے ہوں صحیح طریقے سے، تو پھر حکومت کو انفارچونیٹلی فورس بھی استعمال کرنی پڑتی ہے. یہ حکومت کا حق ہے کیونکہ اسی کے ذریعے وہ باقی لوگوں کی حفاظت کر سکتی ہے. سر اگر سیاسی طور پہ مینج کیا ہوتا تو نوبت یہاں تک نہیں آتی. اگر یہ ریڈ زون میں داخل ہو کے دھرنا دے دیتے ہیں، چاہے وہ 1,500-2,000 لوگوں 3 دن تک وہاں پہ موجود رہتے ہیں اور پورے شہر کے موبائل فون بند رہتے ہیں، شہریوں کو پریشانی رہتی ہے، تو یہ حکومت کی ناکامی ہے. اگر یہ ناکامی نہیں ہے تو اور ناکامی نہیں ہو سکتی. آپ اس کو اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ کو اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے لوگوں کے مذہبی جذبات جو تھے ان کو اتنا بھڑکا دیا تھا کہ اس وقت ان پہ وہ اگر اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہیٹ لٹریچر جس پہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا، یہ تو اس کے زمرے میں آتا ہے، وہ اس پہ بھی گرفتاری تو بنتی ہے. جو ہیٹ کے زمرے کے اندر جو بھی چیزیں آئیں گی ان پہ قانونی کارروائی ہوگی. آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہیٹ کے اوپر جو بات یعنی اپنے جذبات کا اظہار کرنا جو ہے وہ ہیٹ نہیں ہے. آپ نے تقاریر سنی نہیں ہے، مطلب صرف پاک فوج کے بارے میں نہیں، آپ کی حکومت کے بارے میں، نواز شریف صاحب کے بارے میں جو سلوگنز وہاں پہ لکھے ہوئے. میں نے آپ کو کہا کہ کئی تقاریر میں نے سنی ہیں اور جن لوگوں نے ہیٹ کرائم مرتکب جو اس کے ہوئے ہیں ان کی باقاعدہ قانونی کارروائی کی جائے گی. پروین شاہ صاحبہ، آپ کے خیال میں حکومت کے لیے یہ چیلنج کتنا بڑا ہے اور آپ کے خیال میں کیا حکومت نے اس کو ٹھیک طریقے سے مینج کیا ہے؟ دیکھیے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب مظاہرین راولپنڈی سے چلے تو کیا راولپنڈی میں پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے؟ کیا وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے؟ کیا ان کو اس ایونٹ کا پتہ نہیں تھا؟ اور اگر تھا تو پھر اس حد تک معاملات کو بگڑنے کیوں دیا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس پہ میرے خیال میں ان کو اپنی کوئی انٹرنل بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہر دفعہ جب مظاہرین پہنچ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے آگے تو تب انہیں خیال آتا ہے کہ اب معاملات کو ریزالو کرنا ہے مذاکرات سے یا کسی طرح. لیکن یہ چونکہ ایک سینسٹیو مسئلہ تھا اور اس پر کوئی بھی حکومت اینٹیسپیٹ کر رہی ہوگی کہ یہ صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ شاید مصدق ملک صاحب بتانا چاہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہاں سے مظاہرین چلتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس موڈ میں ہیں یا وہ کہاں جانا چاہتے ہیں یا وہ کیا کریں گے. جب وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت انہیں اس قدر سخت اور جو کیا انتہائی اقدام کی طرف جو ہے یہ جانے کی کوشش ابھی کر رہے ہیں وہ جانا پڑتا ہے. لیکن یا پھر انہیں مذاکرات کرتے ہیں. دونوں ہی صورتوں میں یہ اپنی پوزیشن سے جو ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس سے یہ پیچھے ہٹتے ہیں. لہٰذا مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو ایڈمنسٹریٹو فیلئر نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے کہ اتنی بڑی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بننے کی جو ہے انہوں نے مہلت اور اجازت دی. اور اب وہاں ایسٹیمیٹڈ مجھے نہیں پتہ اس وقت کتنے لوگ ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ ہیں یہ بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں اور یہاں سے لا انفورسمنٹ اور ان کا آمنا سامنا ہے. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں سبھی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے؟ لوگ وہاں پہ بہت زیادہ نہیں ہے، غالباً 1,000-1,500 لوگ ہیں یہ کوٹ کیا جا رہا ہے اور 7,000 فورس کو ڈپلوائے کیا گیا ہے. 1,500 لوگ بھی 1,500 لوگوں کی اسٹرینتھ بھی بہت ہوتی ہے. 1,500 لوگوں پر بھی ان کے وہاں بیٹھے ہونے سے بھی ایک بڑی لا اینڈ آرڈر کی بڑی سچویشن بن جاتی ہے. مطلب کوئی ایک بھی بندہ بیٹھا ہو تو اس کے بھی بیٹھنے کسی قسم کا جو ہے دونوں طرف سے کسی قسم کا ٹکراؤ ہو. اور اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ بہتر اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ یہاں تک وہ پہنچے ہی نہ، اس سے پہلے ان کو منتشر کر دیا جائے، چاہے وہ پولیٹیکلی حل کیا جائے مسئلے کو. جی محمود رشید صاحب، آپ نے تو آپ کی جماعت نے تو خود ایکسپیرینس کیا ہے دھرنا، بلکہ 120 دن کا وہ دھرنا تھا. اس دھرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور حکومت کا جو رسپانس ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس ایشو کو شروع سے یہ مس ہینڈل ہوا حکومت سے. اور قادری صاحب والی سزا کا معاملہ تو اب پرانی بات ہو گئی، لیکن یہ جو چہلم کے بعد جلسہ جلوس تھا اور اس کو 0 پوائنٹ پہ اگر یہ روک لیا جاتا اور یہیں بیٹھ کر جو آج مذاکرات وہاں پہ ہو رہے ہیں وہیں پہ ہو جاتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. اور اس عرصے کے دوران یہ جو پچھلا 1 مہینہ گزرا ہے اس میں بڑی ایک جذباتی فضا بھی رہی اور عقائد کے اعتبار سے اس پہ لوگ بہت زیادہ حساس بھی تھے. اس میں بڑی ڈویژن بھی ہے اس ایشو کے اوپر، لیکن اس کو سالو کرنے کے لیے حکومت نے کوئی خاطر خواہ کوششیں نہیں کی. علماء اکرام کو انگیج کیا جاتا، ان کو اعتماد میں لیا جاتا اور جو بھی لیڈرشپ ہے ان لوگوں کی جو وہاں پر تھی ان کو انگیج کیا جاتا
اب مذاکرات اگر یہاں پہنچ کر ہو رہے ہیں تو آج سے 2-3 دن پہلے وہاں جب پنڈی سے لوگ نکلے تھے اسلام آباد میں داخلے سے پہلے وہیں روک کے یہ ساری بات بھی ہو سکتی تھی. اس پہ تو میرے خیال سے محمود صاحب ہمارا سب کا اتفاق ہے. اب مجھے بتائیں کہ اب آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ یوز آف فورس ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے یا ان کی ڈیمانڈز پر بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ یوز آف فورس تو مزید چیزوں کو بگاڑے گا اور وائلنس تو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ یہاں چند لاشیں اگر گرتی ہیں تو اس کا پورے ملک کے اندر جو ری ایکشن ہوگا وہ شاید ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے اس کو تحمل کے ساتھ اور بڑی وزڈم کے ساتھ لوگوں کو مذاکرات کے ذریعے قائل کر کے یہاں سے ڈسپرس ہونا چاہیے. اس میں یہ تشدد کا ایلیمنٹ، فائرنگ کا ایلیمنٹ اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ اگر ہوتی ہیں تو اس سے حالات مزید جو ہے نا وہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کی واحد ایک آپشن ہے مظاہرین کی جانب سے ان ڈیمانڈز کو مان لینا چاہیے. محمود الرشید صاحب دیکھیے میں نہیں کہتا مان لینا چاہیے، اور یہ تو اب گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے یہاں سے انہیں ڈسپرس کرنا ہے. لیکن انہیں ٹیبل پہ لانے کے لیے ان کے ساتھ آپ نیگوشیشن جب شروع کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو وہاں پہ اندیا دینا پڑے گا نا، تاکہ اس انتہائی کمپلیکیٹڈ سچویشن سے آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ونڈو مل جائے کہ جس سے آپ نکل سکیں باہر. یہ اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے اس میں اگر دوسری آپشن جو ہے ان کے پاس حکومت کے پاس اگر آپ طاقت استعمال کرتے ہیں تو اس سے میرا خیال حالات مزید بگڑیں گے. حالات بگڑیں گے. شاہد لطیف صاحب مطلب یہ دھرنا پروٹیسٹ وغیرہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، جمہوریت میں ہوتا بھی رہا ہے، لیکن جب یہ پرامن ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ وائلنس کا رخ اختیار کرتا ہے تو پھر وہاں پہ قانون کو حرکت میں آنا ضروری ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور میں بھی کچھ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، میٹرو بسز کو جو ہے توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے، ہم جو ہے ویٹ اینڈ سیٹ کی اسٹریٹجی اپناتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہی اسٹریٹجی رہی ہے ہماری. آپ کے خیال میں کامیاب اسٹریٹجی ہے کیا یہ؟ نہیں جی، ہرگز کامیاب اسٹریٹجی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جب حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ڈیولپ ہو رہے ہوں تو اچھی حکومتوں کا تقاضا اور اچھی حکومتیں جو ہیں ان کی منصوبہ بندی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس کے تحت اس نوبت تک حالات نہ جائیں کہ جس میں کوئی وائلنس کا ایلیمنٹ نظر آئے. اس سے پہلے بات چیت کریں اور ان ساری چیزوں کا حل جو ہے اس سے پہلے نکالا جانا چاہیے. اس کیس میں تو ہم نے دیکھا نا کہ راولپنڈی میں سب لوگ اکٹھے ہوئے اور اس سے ایک ہفتہ پہلے بتا بھی دیا گیا تھا کہ فلاں دن چہلم ہوگا اور شاید نظر بھی آ رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد جمع ہوگی، اور اس کے بعد جو ان کے ارادے تھے وہ بھی حکومت تک پہنچ چکے تھے. تو ان ساری چیزوں کے تحت کیا ان معاملات کو اس حد تک جانے دینا چاہیے تھا کہ جس کے تحت وہ ریڈ زون میں داخل ہو جائیں؟ یعنی یہ تو انتہائی اقدام ہے نا کہ ریڈ زون تک کسی کا پہنچ جانا، حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتے ہوئے، اور پھر راستے میں توڑ پھوڑ ہونا، گھراؤ جلاؤ ہونا. اور اس وقت جو ہماری قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز خاص کر پولیس وہ مؤثر نظر نہیں آئی. وہ کیوں ایسے ہوا اور وہاں تک ان کو کیسے پہنچنے دیا؟ اب جب وہ وہاں پہنچ گئے ہیں، یہ جتنے دن گزرے ہیں تب سے لے کے اب تک، اس دوران کوئی پیسفل طریقے سے بات چیت ضرور ہونا چاہیے تھی. مذاکرات کیے جاتے ہیں ایسے معاملات میں، ضروری نہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے سب کچھ ماننا ہے. مذاکرات کا یہی مطلب ہوتا ہے ایک طرف سے میکسیمل پوزیشن جو ہے وہ لی جاتی ہے اور دوسری طرف سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں جن کو وقتی طور پر مان لیا جائے. یہ وائلنس اور ایک انتہائی اقدام سے سارے معاملے کو جو سینیریو ہمارے سامنے ہے وہ بڑا ہی مشکل ہے حکومت کے لیے. دیکھیں اگر وہ یہاں سے نہیں ہٹتے ہیں، حکومت نے آلریڈی ان کو الٹیمیٹم دے دیا ہے، تھریٹ کر دیا ہے کہ ہم آپ پہ ایکشن کریں گے. حکومت کو اگر ایکشن کرنا پڑتا ہے یہ حکومت کے لیے ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ہوگا اور اس سے حکومت کی مصیبتیں بڑھ بھی سکتی ہیں. تو کیا کرے ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں اب بھی آپ کے پاس یوز آف فورس سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا کہ بس آپ جو ہے وہ بندوقیں چلا دیں اور گولیاں برسا دیں. اس سے پہلے بھی واٹر کیننز کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹیئر گیس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ بہت ساری سویلائزڈ کنٹریز میں جب کراؤڈ تھوڑا سا مشتعل بھی ہو جائے تو اس کو بھی پولیس پھر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے تاکہ جانوں کا ضیاع نہ ہو.
اور اگر آپ اس طرف چل پڑے تو یہ تو بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. یہ مذہبی معاملات ہیں, حساس معاملات ہیں, اور پورے ملک میں اس کی جو تکالیف ہوں گی, اس کے جو مصائب ہوں گے, وہ ہم سب سوچ سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پہلے ہی حکومت کی طرف سے اتنی کمزوری کا مظاہرہ ہوا ہے, اور اگر اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی لوگ مار دیے جاتے ہیں تو میں اس کو کمزوری سمجھوں گا, میں اس کو ہرگز کامیابی نہیں سمجھوں گا. کامیابی یہی ہوتی ہے کہ پیسفل طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ بڑی مشکل سچویشن ہے آپ کے لیے جس میں آپ نے اپنے آپ کو خود ڈالا ہے. اگر آپ یوز آف فورس کرتے ہیں, آئی ایم شیور وہ بھی ایک عقل مندی نہیں ہوگی, خاص طور پہ اگر الٹیمیٹ فورس یوز کی جاتی ہے, کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہوگا. اور اگر یہ لوگ نہیں ہٹتے تو پھر کیسے ہٹائیں گے یہاں سے؟ دیکھیے شہزاد صاحب, حکومت نے ہر چیز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کی ہے. اس میں کئی چیزوں میں کامیابی ہوئی ہے. جس دن جنازہ تھا اس دن لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, وہ تو ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا تھا پورا منتخب, اور اس کے اندر جو ایڈمنسٹریشن تھی اس نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا. میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا, تحفظ بھی دیا, انہیں راستہ بھی کھولا ان کے لیے تاکہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. اسی طرح کے معاملات اس مرتبہ بھی کیے گئے, مگر اس دفعہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کے اندر بالکل حکومت کی طرف سے ہمیں بے بسی سست روی نظر آتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے, مینج کر لیں گے, یہ والا رویہ نظر آتا ہے. یا تو آپ کی اسٹریٹجی یہ تو نہیں کہ بیٹھنے دو, تھک جائیں گے, خود چلے جائیں گے, اگر وہ بھی ہے تو بھی بڑی. شہزاد صاحب قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں یہ بات کہنے سے, کوئی اس میں بے بسی نہیں ہے. حکومت کے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا, جیسے کہ ابھی وہ کہہ رہے تھے, محمود الرشید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے جذبات جو تھے, کنٹروورسی تھی, لوگوں کے جذبات بہت بھڑکے ہوئے تھے, اور لوگوں کے مذہبی جذبات جو تھے ان کو بھڑکایا جا رہا تھا. آپ لوگ فیصلہ ہی نہیں کرتے, آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ فیصلہ نہ کرو. مجھے اجازت دیجیے, ایسا نہیں ہے. تمام چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تمام ہوئی ہیں. جنازے والے دن کامیاب ہوئی ہیں, اور جس دن چہلم تھا اس دن یہ ان کا دھرنے کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت کہ اس کے اندر کوئی ایک لکونہ رہ گیا جسے آخر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے اندر بھی یہ پچھلے 1-2 دن میں ان کو بھرپور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. آپ نے بھی دیکھا ہے, کچھ جائز کیا, کچھ ناجائز کیا, لیکن اب اس وقت سچویشن بڑی ہمارے سامنے واضح ہے. کل تک دیکھیے آپ کے پروگرام میں بھی اور دیگر پروگراموں کے اندر بھی صرف بات یہ ہو رہی تھی کہ ریٹ آف اسٹیٹ کہاں ہے. آج جب اپنی اسٹیٹ اپنی ریٹ دکھانے لگی ہے تو آج گفتگو کا رخ تھوڑا سا بدل گیا ہے, اور اب سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اسٹیٹ کو ریٹ تو اپنی دکھانی چاہیے, فورس استعمال تو کرنی چاہیے, لیکن کرنی نہیں چاہیے. تو مذاکرات بھی چل رہے ہیں. صاحب نے کہا نا, آپ اسٹیل بلٹس نہ ان کے اوپر فائر کرنا شروع کر دیں, آپ ڈسبرس کریں ان کو وہاں سے منتشر کریں. ایسا ہی کیا جائے گا. ایک باقاعدہ پروگرام ہے جو اس وقت اب آپ کے سامنے وہ اس وقت ڈسکلوز تو نہیں کر سکتے, لیکن کسی کا بھی جو ابھی تک بھی جو نرمی برتی گئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ کوئی جان کا نقصان. مفتی منیب الرحمان صاحب روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کا کچھ دیر پہلے اسٹیٹمنٹ آیا تھا. وہ کہتے ہیں پرجوش کارکنوں کے جذبات کا خیال رکھا جائے, حکومت کسی قسم کی بھی کارروائی سے اجتناب کرے, کسی حادثے کی صورت میں علماء کا لا تعلق رہنا ناممکن ہوگا. کیا یہ وارننگ ہے روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کی جانب سے؟ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, اور ہمارے بھی جذبات یہی ہیں. ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی نقصان ہو کسی قسم کا, اور جانی نقصان تو اللہ نہ کرے بالکل ہو, لیکن آخر کو جیسا کہ آپ کل کہہ رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کہاں ہے, یہاں پہ ٹیلی فون بند ہو گئے ہیں, آخر کسی نہ کسی وقت یہ جو رواج ہے اس کو روکنا تو ہے نا. اب 2-3 دن ہو گئے ہیں, جذبات کا اظہار بھی ہو گیا, کچھ تھوڑی زیادتی بھی کی گئی ہے. ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ آج کل پی ٹی آئی پیٹ ہے, آج یہ ہے, برا نہ منائیے, اور کل کوئی اور آئے گا تو بھی بیٹھیں گے. دیکھیے برا نہ منائیے, ہم نے تو نہیں کیا ہے, ہم نے تو تب بھی بہت زیادہ گنجائش پیدا کی, اور اب بھی جتنی گنجائش پیدا کر سکتے تھے کر دی ہے. لیکن سر آپ اجازت دیتے, چودھری نثار صاحب نے کہا تھا اپارا آ جاؤ, اپارا سے موو کر کے ڈی چوک آ جاؤ, وہ سب پرمیشن سے ہی ہوا. جی ایسے ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جان کا نقصان نہیں ہوا نا. اگر جان کے نقصان بڑھ جاتا, اگر بہت زیادہ فورس استعمال کی جائے تو پھر اس کے بعد آپ گلا کرتے ہیں, اور بہت گلا کرتے آپ بھی. اس وجہ سے ہمارے لیے بھی ایک پالیسی کے اندر توازن پیدا کرنا ہے کہ ہم نے ان کو ہٹانا ہے, یہ بھی ہمارا فرض ہے, اور جان کا نقصان نہ ہو یہ بھی ہمارا فرض ہے, اور ہم دونوں کام کرنے کے لیے اس وقت بھرپور کوشش. ٹھیک ہے, 10 بجے کے ٹائم بھی دیا گیا تھا چودھری نثار صاحب کی طرف سے کہ پریس کانفرنس کریں گے, جو کہ غائب رہے, اور بہت سارے ایسے اوکیشنز آتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر کو آ کے بات کرنی چاہیے, لیکن وہ 2-3 دن تک غائب ہو جاتے ہیں. اور آج انہوں نے کہا تھا کہ 10 بجے پریس کانفرنس کریں گے, تو دیکھتے ہیں کہ وہ لائے عمل کیا دیتے ہیں. ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد بات کریں گے ہم منکیز وتھ اس, یعنی کہ اس را ایجنٹ کی جس کو پکڑا تھا بلوچستان سے انٹیلیجنس کے بعد, اور اس نے آج خود اعتراف کیا ہے, اور بڑے کمفرٹیبلی انداز میں اعتراف کیا ہے کہ وہ کن کن جرائم اور دہشت گردی کے انسیڈنٹس میں ملوث تھا. اس پر بات ہوگی. حکومت کس طرح کا موقف اختیار کرے گی انڈیا کے سامنے اور عالمی سطح پر. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे ब्रेक में जाने से पहले मैंने बताया, यादव रॉ का एजेंट जो कि पकड़ा गया था, आज उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तमाम तफसीलात हमारे सामने। मैं शाहिद लतीफ साहब आपसे जरा पूछूं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने इस पर एक प्रोग्राम किया था। बहुत सारे इंकशाफ है। आपके ख्याल में मुंह छुपाने की कोई गुंजाइश रह गई है हिंदुस्तान और उनकी रियासत, हिंदुस्तान और उनकी हुकूमत के पास? देखें जी, ये मुंह छुपाने की रायत तो नहीं रह गई, मगर इसका इन्हिसार बात पर होगा कि हम इस सारे मामले को उठाते कैसे हैं। क्या हम माजी वाला कोई रवैया तो इख्तियार नहीं करते कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद हम पूरी दुनिया में ये अपनी बात नहीं मनवा सके कि भारत किस तरह अरसा दराज से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है, और पूरी दुनिया को उसने मनवा लिया है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का गढ़ है। तो ये चीज़ हमारी सफारतकारी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी लॉबिंग, ये उसके फेलियर्स हैं। और हमने सारे सबूत उठाकर अक़वाम मुत्तहिदा को भी दे दिए। वो सारे सबूत आज से 5 साल पहले हमने शर्म उल शेख में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी दिए थे। मगर असल बात यह है कि उनको अगर आप फॉलो अप नहीं करते, आप आगे लेकर दुनिया के सामने, फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में सफारत खाने हैं, और उन सफारत खानों के अंदर ये सारी बातचीत अगर आप खुलकर उनके सामने नहीं रखते, वो सारी तदाबीर इख्तियार नहीं की जाती जिसके तहत भारत का असल जो भयानक चेहरा है वो दुनिया को दिखाया जाए, तो फिर दुनिया तो यही समझेगी ना जो भारत कह रहा है, क्योंकि इन सारे में वो हमसे आगे हैं। यानी झूठ और मन घड़त कहानियों पर मबनी उनका प्रोपेगेंडा है, मगर वो दुनिया को ये मनवाने पर कामयाब हो गए कि ये तो पाकिस्तान है जो सारे मामलात की जड़ है। अब ये आपके पास एक आइडियल मौका आया है। मैं ये समझता हूं कि एक सर्विंग ऑफिसर है वो, और स्टेट एक्टर है वो, कि नॉन स्टेट एक्टर भी नहीं। तो जिस तरह भारत में मीडिया हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक अपनी पूरी आवाज से पाकिस्तान के खिलाफ शोर मचाता है, अब हुकूमत को भी चाहिए कि मीडिया, ये बड़ा अहम नुक्ता है शाहिद लतीफ साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि वहां पे मीडिया जो है इस इशू को उठाता है। सर मीडिया, शाहिद लतीफ साहब मेरी अर्ज सुन ले, मीडिया यहां पे भी उठाता है, लेकिन मसला ये है कि वहां पर जब पठानकोट होता है, वहां के डिफेंस मिनिस्टर आके पाकिस्तान को धमकी देते हैं, वहां के वजारत दाखिला जो है वो पाकिस्तान को धमकी देती है। हमारे यहाँ कोई नहीं बोला इस इशू पे आज से पहले, ना हमने चौधरी निसार को सुना, ना हमने ख्वाजा आसिफ को सुना। इसी मौके पर मैं जरा सुनवा देता हूं कि उनके जो वुज़रा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो, वो पाकिस्तान के हवाले से किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जबकि उस वक्त तक कोई सबूत भी उनके पास नहीं होता। जरा सुनिए। ये पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। Prime Minister Modi has just returned from Pakistan after offering a hand of friendship to Pakistan, but this is what we get in return. ये तो बाहर से लोग आते हैं, वहाँ के लोग हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि इसको कंट्रोल करें कि ऐसी हरकत ना हो। मोदी जी हाल में ही पाकिस्तान होकर आए हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान से आए उग्रवादियों द्वारा इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे फॉरवर्ड एयर बेस पर अपने आप में गहन चिंता का विषय है। If someone is harming this country, should also receive the pain of such activity. I always tell them that you think of concept of taking life of your enemy or enemy of the country instead of giving your life. जिन्होंने एक पेन इन्फ्लिक्ट किया है उनको ये पेन समझना चाहिए, और उसमें और एक मैंने कहा है कि वो कब, कैसे और कहाँ करें, इसके बारे में हम लोग निर्णय। ये वो धमकियां हैं जो कि वहां से मिलती है, हमें कोई सबूत नहीं होता लेकिन धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मुसद्दिक मलिक साहब, हमारे यहाँ अगर रॉ का एजेंट पकड़ा जाता है, कोई वजीर नहीं बात करता, कोई वजीर नहीं कहता कि ये ताल्लुकात तो हम भी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये जो हरकत तुमने की है इसका मुंह तोड़ जवाब हम भी देंगे। क्यों नहीं स्टेटमेंट हमारी कैबिनेट हर सूरत देंगे। और मैं यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ कि हमारे पास हम मतानत से चल रहे हैं, हम तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। आज हमने जितने शवाहिद इकट्ठे हुए हैं वो अवाम के सामने भी पेश किए हैं और पूरी दुनिया के सामने पेश किए हैं, और ये यहीं पे बात नहीं रुकेगी। आपको मालूम है जनरल साहब ने, जनरल बाजवा ने आज कहा है कि अभी तो ये शुरू हुई है तहकीक, इसके सिरे ताने बाने जहाँ जहाँ से तक पहुँचेंगे वहाँ वहाँ हम जा पहुँचेंगे, और दुनिया के हर फोरम पे इसको उठाया जाएगा। हिंदुस्तान के साथ तो ऑलरेडी उठाया जा चुका है। हमारी वजारत जो खारजा है उसने उनके सफ़ीर को बुला के
बड़ा भरपूर प्रोटेस्ट जो है और अपने गुस्से का इजहार किया है और इसको आलमी सतह पे उठाएंगे, इसको हर फोरम के ऊपर, इंडिया के सामने उठाएंगे, हर जगह पे। हिंदुस्तान के साथ तो उठा चुके हैं और दोबारा उठाएंगे और 100 मरतबा उठाएंगे और उसी जबान में उठाएंगे जो वो इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ज्यादा सख्त जबान में उठाएंगे, मगर मतानत के साथ हम एविडेंस इकट्ठा करेंगे। हम देखिए अभी तक ये होता है कि हमें किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जाने के लिए भरपूर एविडेंस चाहिए। आज जितनी आज तक हम बातें कर रहे थे कि फलां बस के अंदर रॉ का कनेक्शन निकला, फलां जगह पे रॉ का कनेक्शन, अब ये तमाम ताने बाने जोड़ने के लिए जो हमें धागा एविडेंसेस हमारे पास आ गए हमें चाहिए था, वो धागा हमारे पास है। मेरे साथ शीतल राजपूत मौजूद है, मैं जरा उनसे इस हवाले से बात करूं। शीतल, क्या रिस्पॉन्स आज इंडियन मीडिया का और वहां की सरकार का, इंडियन सरकार का? क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो तमाम सबूत बताए हैं, बल्कि खुद ये शख्स यादव जो कि रॉ का एजेंट है, नेवी का ऑफिसर है, वो कबूल कर रहा है कि मैंने बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में साथ दिया है। हेलो जी शीतल, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। और हमारी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आज देर शाम आया है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का, और उन्होंने जो मैं आपको एग्जैक्टली लाइंस पढ़ के बताती हूँ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कही है इसके हवाले से। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट एलिगेशंस दैट दिस इंडिविजुअल वाज इन्वॉल्व्ड इन सबवर्सिव एक्टिविटीज इन पाकिस्तान एट आबिहर। यानी इंडियन गवर्नमेंट एकदम सिरे से खारिज करती है उन तमाम आरोपों को जो पाकिस्तान की ओर से लगाए जा रहे हैं या जो क्लिप दिखाई जा रही है। भारत ने ये भी कहा है कि हमने ये वीडियो देखा है जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने एक रिटायर्ड फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर का रिलीज किया है जो कि ईरान में बिजनेस करता था और जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज की कस्टडी में है। भारत कहता है कि इस वीडियो में बहुत सारे वो इंडिविजुअल को दिखाया गया है कि बहुत सारे ऐसे बयान और स्टेटमेंट्स दे रहा है जिसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई। शीतल, एक शख्स अगर खुद आके, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी हुकूमत की तरफ से और किसी किस्म का बयान एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता, जाहिर सी बात है, वो ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ गलती हो गई हमसे, ये हरकत हमने की है, लेकिन इट्स प्रीटी ऑब्वियस, यहाँ पे सबूत मौजूद है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, वो खुद एतराफ कर रहा है, उसके इंडियन वीजा लगा होना, ये तो खुद आपने भी एतराफ किया है कि नेवी का ऑफिसर था साबित, मतलब और किस किस्म के एविडेंसेस आपको चाहिए इस पर? हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि उससे ये बयान दबाव में बुलवाए जा रहे हैं। वो अपना बिजनेस करता था ईरान में और उसे वहां परेशान किया जा रहा था और उसका एब्डक्शन ऐसा लगता है किया गया है कि उसको किडनैप किया गया है, क्या किया गया है पता नहीं, वो हमें तहकीकात करनी होगी। और भारत की सरकार चाहती है कि इस इंडिविजुअल का कॉन्सुलर एक्सेस, यानी हमारी जो प्रेजेंस है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद। शीतल, एज ए जर्नलिस्ट आपने देखी है वो फुटेज जो आज दिखाई गई, वो 6 मिनट की? अगर आप देख लें, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है, फुटेज नहीं देखी है, अगर आप देख लें, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको दावे से कह सकता हूं, आपको यकीन नहीं आएगा कि एक शख्स इतना कंफर्टेबल होकर ये चीजें बता रहा है, किसी अंडर प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, उस पर दबाव नहीं लग रहा, वो कह रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज हो गया हूं, कह रहे हैं मेरे पास और कोई। जी मैं समझ सकती हूँ जो आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं, जो आपका अग्रेशन है, आपने वो क्लिप देखा है, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है। आपने वो क्लिप देखा, आपको लग रहा होगा कि आदमी जो बोल रहा है सही है व्हाटएवर, लेकिन मैंने वो क्लिप नहीं देखा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने वो क्लिप जरूर देखा है और उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट इश्यू किया है। और हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि चलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप उस इंसान का हमें कॉन्सुलर एक्सेस तो दीजिए, हम भी तो उससे बात करें, पता करें हो क्या रहा है। ठीक है, मैं मुसद्दिक मलिक साहब, अब वो तो ऑब्वियस सी बात है, डिनाई करेंगे, आपकी पोजीशन क्या होगी हुकूमत की? आपने इसको आलमी सतह पे उठाना है, आपने कहा इंडिया से भी इसको उठाएंगे, वो तो कह रहे हैं हमारा बंदा ही नहीं है, लेकिन हमने तो काफी एविडेंसेस दिए। देखिए, जो शीतल साहिबा बात कर रही हैं वो ठीक बात है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो हम भी सिर्फ एक इकबाली बयान तो उनके सामने पेश नहीं कर रहे ना। आज तो हमने बड़ी वाज़ेह शक्ल के अंदर ये कहा है कि ये स्टार्ट है, हमारे पास तमाम ताने बाने, कहाँ से कौन, कहाँ किस अकाउंट में पैसे आए, कहाँ गए, जिस हम पूरा एक डोसियर बना रहे हैं। और अभी तो हमने सिर्फ इब्तदाई तौर पे जो उसका इकबाली बयान है वो पेश किया है, उसके बाद हम कुछ दिन के अंदर इसकी तफसीलात और सबूत और शवाहिद वो तमाम हिंदुस्तान के सामने पेश करेंगे। और हम भी अपने पड़ोसी ममालिक से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखने चाहते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि हमारे मुल्क में इस किस्म की। गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि जितने एविडेंसेस आपके पास है वो ठोस है और कोई उसमें जो है ऐसी चीज नहीं होगी जिसपे इफ एंड बट्स वाली बात होगी? आज मैंने वो एविडेंस तो खुद नहीं देखा, लेकिन हमारे ISPR के जनरल जो है परवेज रशीद साहब जो आज वहां पे उन्होंने बाकायदा वो चीजें सामने पेश की हैं
اور ہم ان کے ساتھ کوئی irresponsible بات نہیں کر رہے، ہم باقاعدہ شواہد کے ساتھ پورا ڈوسیئر ان کے حوالے کریں گے۔ شیتل، جب آپ کی سرکار کو یہ ڈوزیئر مل جائے گا اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی شک اور شبے کی بات نہیں رہ جائے گی۔ شیتل، آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جب آپ کی حکومت کو یہ ڈوزیئر مل جائے گا تو اس کے بعد تو کوئی شک اور شبے کی بات نہیں رہ جائے گی، پھر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جائے گا۔ ہماری حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں اور ہمارے ہائی کمیشن کے لوگ ہیں انہیں کونسلر ایکسیس دیجیے اس شخص کا جس کی ویڈیو کلپ آپ نے ریلیز کی ہے، ان کو کونسلر ایکسیس دیجیے تاکہ بات چیت آگے بڑھے، ہم بھی دیکھیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایسے کسی بھی ایویڈنس کو آپ بھی کبھی کسی طرح کی ایویڈنس کو قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، جب تک کہ آپ کی ٹیم بھی پٹھان کوٹ میں آج آئی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت نے اگر کونسلر ایکسیس مانگا ہے اس شخص کا تو آپ کی حکومت کو یہ بھارت کو دینا چاہیے، بھارتی اتھارٹیز کو، تاکہ آگے بات بڑھ سکے، صاف ہو سکے، اسپشٹ ہو سکے۔ اس پر آج پرویز رشید صاحب نے کہا تھا کہ ان کا موقف ہم تک آ چکا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک سرونگ آفیسر جو ہے وہ اس طریقے سے پکڑا جائے۔ شیتل، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمود الرشید صاحب، آپ کی جماعت تو ہمیشہ کہتی رہی ہے پی ایم ایل این کے بارے میں کہ بڑا سافٹ اسٹانس رکھتے ہیں انڈیا کے حوالے سے، اب اس را ایجنٹ کی گرفتاری کے بعد، اس کے انکشاف کے بعد آپ کے خیال میں حکومت کا رویہ سافٹ ہی رہے گا انڈیا کے ساتھ، یا جو باتیں مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں اس پر عمل ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہمارے ہاتھ آئی ہے۔ اس طرح کے شواہد تو بے شمار پہلے بھی تھے بلوچستان اور خاص طور پر کراچی کے اندر را کی انوالومنٹ کے، لیکن اب کے بار انتہائی پلاننگ کے ساتھ، سوچ سمجھ کے اور کسی بھی دباؤ مسلط کا شکار ہوئے بغیر ہمیں ہر سطح پہ، انٹرنیشنلی، سفارتی سطح پہ اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ کس طرح سے یہ ہمارے ملک کے اندر انسٹیبلٹی جو ہے نا وہ انڈیا کی طرف سے وہ کی جا رہی ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم معاف نہیں کرے گی اور یہ قومی جرم ہوگا اگر اس میں نرمی برتی گئی، اور جس طرح سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پوری قوم ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ کھل کے ابھی ہم نہیں یہ کہہ رہے کہ آج ہی آپ یہ سارا کچھ کریں، لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم اس کو پوری طرح انٹروگیٹ کرنے کے بعد جو بھی شواہد ہوں وہ پوری دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ لے کے آنے بتایا ہمیں کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن کیا حکومت یہ کرے گی، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کرنا چاہیے، حکومت نہیں کرے گی تو لوگ تو معاف نہیں کریں گے حکومت کو، جی یہ قومی جرم ہوگا اگر حکومت ایسا نہیں کرے گی۔ پلوشہ 2009 میں شرم الشیخ میں جب میٹنگ ہوئی تھی منموہن سنگھ کے ساتھ، تب اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہے کہ انٹرفیرنس ہے۔ اس کے بعد رحمان ملک صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں، سمجھوتا ایکسپریس کے ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ انڈین انویسٹیگیشن نے خود ثابت کیا ہے کہ وہ ملک ہے۔ اس کے بعد آج جو گرفتاری جو ہے جس کے ہمیں مزید تفصیلات ملی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جائے گا؟ شہزاد، جہاں تک مجھے یاد ہے شرم الشیخ میں صرف ذکر نہیں تھا، یہ ڈوزیئر میں کا حصہ تھا، جو ڈوزیئر میں لکھا ہوا مواد انہیں دیا گیا تھا اس میں اس بات کا ذکر تھا، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہم اس پر میڈیا بھی اور پاکستانی قوم بھی بہت خوش تھی کہ یہ جو ہے اس کو مسئلے کو وہاں بڑی دلیری سے اٹھایا گیا۔ لیکن دیکھیے اس میں آپ آج کی بات کریں، آج سے پہلے پرائم منسٹر جو انڈیا کے ہیں مودی صاحب نے ایک تقریر کی جو بہت وائڈلی سرکولیٹ ہوئی، اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ بنگلہ دیش کی بننے میں بھارتی افواج کا کیا کردار تھا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی مشہور ہوئی ایک کلپ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی تھی، جس میں انہوں نے بالکل بلوچستان کے حوالے سے بڑے تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کی سافٹ بیلی کو ہٹ کیا جائے۔ آپ نے بھی شاید وہ دیکھی ہوگی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اتنی خاموشی تھی اور اتنے ڈیفینسو پر حکومت پاکستان رہی۔ پھر پٹھان کوٹ کے واقعے پر ابھی تک ہم ڈیفینسو پہ ہیں، تقریباً مان چکے ہیں کہ ہم ہی انوالوڈ ہیں۔ جس طریقے سے وہاں ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، الگ سے دروازوں سے انٹری دی جا رہی ہے، مطلب اس میں ہم 2 قدم ان سے بھی آگے تھے۔ اسی طرح آج یہ موقع ہے کہ جب ہمارے پاس irrefutable اگر ایویڈنس ہے اور اس کو اس سطح پر لا کر دکھایا گیا ہے قوم کے سامنے ٹیلی ویژنز پر، تو پھر اب یہ ذمہ داری
اور کسی کی نہیں، سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کی بنتی ہے کہ جس تندہی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ وہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کو فروغ دیتے ہیں، اسی طرح جو پاکستان کے پرائم منسٹر بن کر اس معاملے کو اٹھائیں اور اس زور و شور سے اٹھائیں کہ تمام دنیا کو پتا چلے کہ یہاں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. وہ صرف پرائم منسٹر نہیں ہے، فورن منسٹری بھی انہی کے پاس ہے، فورن منسٹر بھی وہ خود ہے. شاہد لطیف صاحب آپ کچھ ذکر کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی بتا دیجئے. اور آپ نے شیتل کو سنا کہ وہاں کی گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ہمیں کاؤنسلر ایکسس دیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. جی میرا اس وقت سوال یہ تھا ان سے کہ جس شخص کو بزنس مین کہا جا رہا ہے، یہ شخص اگر بزنس کرنے آ رہا تھا تو اس کو غلط نام سے پاسپورٹ کیوں بنوانے کی ضرورت تھی؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے نا کہ وہ ایک غلط نام سے پاسپورٹ بنوا کے یہاں آیا ہوا تھا اور پھر وہاں سے ایران سے پاکستان آنا اور جانا یہ اس نے ایڈمٹ کیا ہے. میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ حسین مبارک پٹیل کے نام سے ثبوت ہیں. جی بالکل غلط نام نا. تو یہ جو فرما رہی تھی انڈین جرنلسٹ، وہ ان کا فرض بنتا تھا نا کہ اس چیز کا بھی جواب دے دیتے. میں اس لیے اس وقت ان سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جواب دے دیں. ہم اس کو بزنس مین مانیں تو پھر یہ غلط نام سے کیا کرنے آیا تھا بزنس مین جو ہے، اس کو غلط نام استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر میرا دوسرا سوال مصدق صاحب سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ اب ہم نے فیصلہ اگر کر ہی لیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ایف آئی آر کاٹ دی پٹھان کوٹ والے معاملے کی، جو آج تک زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا مجبوری تھی کہ ہم ان کے سامنے اس طرح بچ گئے اور اتنی پھرتی دکھا دی. یعنی آپ کے پاس ثبوت کون سے تھے جس کی بیس پر آپ کو ایک ریزنیبل ایشورنس تھی کہ ہاں یہ ایف آئی آر جو ہے کٹانا اس میں بنتا ہے؟ ایف آئی آر کٹانے کا مطلب تو آدھا جرم تسلیم کرنا ہے نا جی. آج تک ہندوستان میں پاکستان کے بارے میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی کوئی ایف آئی آر وغیرہ کٹوانے کی بات ہوئی؟ یہ جو شخص آیا ہے اب تو یہ آ چکا تھا، تو کاش اس کے پکڑنے کے بعد اب ہماری ٹیم کا آپ نے فیصلہ کیا اس کو بھیجنے کا، باوجود اس کے کہ وہاں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یہ تو بات کی بات ہے، تو کیا اس وقت کم از کم ریسیپروکیٹری یا جواباً ہم ان کے یہ اس کی جو وزٹ ہے اس ٹیم کی ہمیں کینسل کرنی چاہیے تھی. آپ کے ہاتھ میں ثبوت آ گیا، وہ ثبوتوں کے بغیر آپ نے اپنی ٹیم بھیج دی، یعنی آدھا معاملہ آپ تسلیم کر گئے. تو حکومت کو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لینا چاہیے تھا نا. کیوں سٹینڈ نہیں لیا گیا مصدق ملک صاحب؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہمیں اپنی ٹیم کو بھی وہاں پہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اور جلد اجرت کیا تھی گجرانوالہ میں ایف آئی آر کاٹ دی؟ اچھا اس میں بریک لے لوں، اس کے بعد مصدق ملک صاحب میں آپ کو ٹائم دوں، آپ جواب دے دیں. اور ساتھ ساتھ جو پلوا شاہ نے بھی کویشچن اٹھایا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی مودی صاحب کا اسٹانس بڑا کلیئر رہا ہے، اس پر بھی کبھی بات نہیں ہوئی. ایک بریک کے بعد بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. چودھری نثار صاحب پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ آج نہیں کل تک کا وقت دیتے ہیں کہ ڈی چوک کی جگہ خالی کر دی جائے اور اس کے بعد مکمل تحقیقات ہوگی کہ یہ لوگ یہاں پہ کیسے پہنچے، معاہدے کی خلاف ورزی کیوں ہوئی، اور آئندہ کے لیے بھی لائے عمل بنایا جائے گا کہ کوئی ریڈ زون میں آ کے احتجاج نہ کر سکے. مصدق ملک صاحب، جو پوائنٹ شاہد لطیف صاحب نے اٹھایا کہ پٹھان کوٹ واقعے پہ ہم نے اتنی جلد بازی کیوں کی، اور جب ہمیں یہ راک ایجنٹ کا پتہ چل گیا تو پھر جے آئی ٹی ٹیم بھیجی کیوں ہم نے وہاں پر؟ نہیں دیکھیں، ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ ہم تمام اپنے ہمسایہ ممالک کو بتا چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی بھی ایسی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوں گے جو دہشت گردی کے محور میں آتی. تو ہم شور ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال ہوئی تھی؟ نہیں، میں اسی پہ آپ کو بتا رہا ہوں نا. تو یہ تو ہم واضح کر چکے ہیں اور یہ بڑی ایک بھرپور پالیسی ہے حکومت کی جس کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی. اگر کسی اور جگہ پہ ہماری کوئی اور سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اور یہ بات میں نے آپ کو بالکل بغیر کسی شک و شبہ کے آج کہی ہے. ہماری جہاں تک آواز اٹھانے کا سوال ہے، ایسا نہیں کہ صرف شرم الشیخ کے اندر ہی آواز اٹھائی گئی تھی. ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا. پھر ہم نے ایک ڈوسیئر جو ہے ملیحہ لودھی نے پیش کیا تھا جس کے اندر تمام شواہد جو تھے ہم نے پیش کیے. پھر امریکہ کے اندر جا کے ہم نے دوبارہ سے وہ ڈوسیئر جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا اور دنیا کے ہر فورم پہ ہائی لائٹ کرتے چلے. لیکن اس کے بعد یوفا کی میٹنگ ہوئی. یوفا میں جو ہے
انہوں نے ذکر کیا ممبئی اٹیکس کی انویسٹیگیشن کا، ہم نے وہاں پہ ذکر نہیں کیا بلوچستان میں انٹرفیرنس کا، کیونکہ اس سے پچھلے چند دن پہلے ہی ہم جو ہے وہ ڈوزیئر دے کر آئے تھے یونائٹڈ نیشن اور امریکہ میں. وہ تو بات آپ کی ہو سکتی ہے کہ ہم ایک دن پہلے ڈوزیئر دے دیا، انہوں نے ایک دن بعد کسی چیز کے اوپر احتجاج کر دیا، لیکن میں تو بڑی واضح شکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے، کیونکہ ہمارے اپنے بچے، آپ نے دیکھا پرسوں کیا ہوا لاہور کے اندر، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کو پروان چڑھائیں. مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ہمسایہ ملک ہماری سرزمین کے اوپر غلط نظر سے دیکھے. اگر اس نے دیکھا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. جی شاہد لطیف صاحب ری ایشور کروا رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی اور کی سرزمین، ہماری سرزمین ہم استعمال ہونے دیں کسی اور کے ہاتھوں. نہیں، میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے. یہ کیسے ہم نے فوری طور پر مان لیا؟ دیکھیں میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی آر کا مطلب ہے کہ پاس کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. وہ کون سی چیز تھی جو آپ کے پاس بھیجی گئی تھی؟ صرف جی مصدق ملک صاحب میرے پاس اس کی یہ تو بات نہیں ہے، میرے پاس اس کی تفصیلات تو نہیں ہیں، میں انشاءاللہ اکٹھی کر کے لے آؤں گا. لیکن واضح شکل کے اندر ایف آئی آر جو ہے وہ صرف فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، مقدمہ نہیں ہے. یہ نہیں ہم نے تسلیم کیا کہ یہ ہوا ہے. ہم نے کہا اچھا اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا شواہد تھے، وہ کیا چیزیں سامنے آئیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، مگر جو بھی چیزیں سامنے آئیں اس کے تحت ہم نے کہا کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ لکھتے ہیں. کس لیے؟ اس وجہ سے کہ ہم پوری دنیا کو بتا سکیں کہ ہم اپنی سرزمین کے اندر ہم تحقیق کریں گے باقاعدہ، اور اگر ہمارا کوئی اس کے اندر لنک نہیں ہے تو بالکل یہ بات دنیا کے سامنے بالکل ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، شاہد لطیف صاحب، پرویشہ صاحبہ اور محمود. جی لاسٹ کامنٹ کر دیں جی لطیف صاحب. ایف آئی آر کا یہ کہہ رہے ہیں کچھ مطلب نہیں ہے. ایف آئی آر کسی بنیاد پر لکھی جاتی ہے، بغیر کسی وجہ کے نہیں لکھی جاتی. آج تک ہندوستان سے تو کوئی ایف آئی آر آپ نہیں کٹوا سکے. پھر جو ان کے ساتھ ابھی سلوک ہوا ہے، آپ ایک ریاکشن کے طور پر جب ان کا بندہ پکڑا گیا تھا تو کم از کم اپنی ٹیم ہی کو روک لیتے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہر چیز آپ ان کی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے. شاہد لطیف صاحب ہم نے نہیں کیا، اور ہماری طرف سے آج بھی کوئی سخت جملے ایسی بات نہیں. گالی گلوچ تو ہوتی نہیں ہے متانت کے طور، متانت حکومتیں جو ہے گالی گلوچ نہیں کریں، لیکن اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے، وہ یہ جرأت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. آج میں نے کافی سخت بات کی ہے. آج اگر آپ صرف گالی کا انتظار کر رہے تھے تو وہ تو میں ویسے ہی نہیں دیتا. چلے بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، شاہد لطیف صاحب، محمود رشید صاحب اور پرویشہ صاحبہ. پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.